आप टाइम लाइन निकाल लीजिए कितनी देर के बाद। अरे नहीं वो हाईएस्ट लेवल होता तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है बताइए आप। अच्छा अगर उसका नाम कोई किशोर नहीं होता, असद होता तो क्या करते अब तक। नहीं ये फैक्ट है नवीन साहब, आप नहीं बोलना चाह रहे मगर फैक्ट है बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, अरे बिल्कुल फैक्ट है सर, बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। ये कास्टिज्म है, ये कम्युनलिज्म है, इसमें क्या है बताइए। अरे अगर उसका नाम कोई और होता तो भाई पूरा उसका बाप दादा गांव कहां से आया किधर से गया। तो ये जो मैसेजिंग जा रही है ना बहुत गलत जा रही है सरकार के खिलाफ। बिहार के चुनाव का ऐलान हो चुका है और बिहार के चुनाव से मैं अपना शुरुआत कर रहा हूं इंटरव्यू की जी। आप इस बार मिथिलांचल में अपने कैंडिडेट्स को खड़ा कर रहे हैं, क्या ऐसा क्यों? खड़ा तो करना है कैंडिडेट को, चुनाव लड़ना है। कितने सीट लड़ेंगे इसका पूरा नंबर हमारे अध्यक्ष अख्तर अली मान साहब तय करेंगे अपनी टीम के साथ। मगर हम लोग तो हमारे लीडर ने अख्तर अली मान साहब ने लेटर लिखा था लालू प्रसाद यादव साहब को, तेजस्वी को, कि हमसे अलायंस की। इसका बैकग्राउंड ये है कि कई बिहार के बड़े बड़े लोग आए थे, आकर मिले और बोले कि सर आप लोग अलग क्यों लड़ते, डिवाइड होता है वोट। तो बोले तैयार है, ठीक है आप बोलिए। तो वो लेटर लिख दिए मतलब आप कंटेंट लिखिए। हम लेटर वो जो बोले हम लिख दिए, भिजा दिए। फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि पिताजी को लिखे, मुझे नहीं लिखे। तो बोले उनको भी लिख दो। उसमें लिख के हमने कहा कि 6 सीट दे दो हमको, आप 5 तो जीते थे पिछले मरतबा। तो उसके बावजूद भी अगर वो नहीं करे तो फिर चुनाव तो लड़ना है, लड़ेंगे। तो इस बार क्यों नहीं, आपको क्यों उन्होंने अलग कर दिया? नहीं हमको उससे मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मगर बिहार के जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट रिनाउंड मुस्लिम स्कॉलर्स बोलिए, जिम्मेदार बोलिए, उन्होंने हमसे कहा था और उनको शिकायत थी कि ओवैसी नहीं करना चाह रहा है। तो मैं बोला भाई आप जो लिख के देंगे हम साइन कर देंगे। आपका आर्गुमेंट पूरा हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन बीजेपी को रोकना चाह रहा है, कौन नहीं रोकना चाह रहा है। तो हम तो कर दिए, अब वो नहीं ले ना ले उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओवैसी साहब जब आप अपने कैंडिडेट्स को आते हैं तो आपके मेन मुद्दे क्या है, आपको क्या लगता है बिहार का इस समय फोकस क्या है, इश्यूज? सर देखिए हमारी जो सियासी शुरुआत हुई थी बिहार में, सफर का आगाज हुआ था सियासी सफर, वो सीमांचल की सरजमीन से हुआ था। हमने कहा था कि सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। उस पर हमने एक बड़े बड़े स्कॉलर्स को बिठाकर एक 5 साल पहले एक स्टडी भी करवाई थी, एक बुक भी निकलवाई। तो बेसिकली सीमांचल का जो अंडर डेवलपमेंट है, वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत खराब हैं, वो एक है। दूसरा ओवरऑल बिहार में जो मिस गवर्नेंस है, करप्शन है और जो सैलाब से जमीन कट जाती है, ये बहुत से इश्यूज हैं ये है। और फिर एक सेंस ऑफ एलिनेशन है मुस्लिम कम्युनिटी में। एलिनेशन से मुराद कि भाई हर समाज का, हर कास्ट का एक लीडरशिप है और 19%, 18% बिहार के मुसलमानों को लीडरशिप नहीं है। तो उस पर भी बड़ा लोगों को तकलीफ है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एसआईआर कोई बड़ा इशू है? एसआईआर तो है, इशू है। हमारी पार्टी की तरफ से अख्तर अली मान साहब प्रेसिडेंट खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिनको निजाम पाशा एडवोकेट ने रिप्रेजेंट किया। तो एसआईआर का तो है। और अगर जो लोग जिनके नाम कट गए अगर वो नहीं देखे तो फिर आप देखेंगे पोलिंग के दिन फिर एक शोर शराबा होगा। लेकिन अभी ज्यादा कोई वो कहते हैं, इलेक्शन कमीशन कहना है कि ज्यादा लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, ज्यादा रिव्यू नहीं मांग रहे। नहीं ऐसा नहीं है। 65 लाख तो आप नाम निकलवा दिए, अब इलेक्शन कमीशन और 3.5 लाख निकलवा दिए। तो अख्तर उल ईमान साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें तो हम लोग कम से कम 1000 नेम्स, उसका टाइम कम था, उसका तो हम डाले, जिनको बताया हमने कि ये ना मरे हैं, ना शिफ्टेड हुए हैं, ना डबल एंट्री है उनका। अब ये 3.5 लाख अब ये फिर चेक करना पड़ेगा। तो डू यू सी इट एज अ कॉन्स्पिरेसी और डू यू सी रेड इन इट? नहीं, हमारा बोलना यह है कि आपको इतना जल्दी क्या था, आप टाइम लेते। भाई आप जून में अनाउंस किए और बोले कि 1 महीने में ये होगा, 1.5 महीने में हो जाए, कैसा होगा ये? इतना बड़ा प्रदेश है बिहार और कंप्लीट 90% रूरल एरिया है। अब बरसात में भी वहां जा नहीं सकते। तो इतना लेबरस था वो, इतना प्रेशर था बीएलओस के ऊपर। और डेंजरस बात उसमें ही है कि उसमें नोटिफिकेशन में लिख दिया कि अगर 2 से 3 मरतबा किसी घर पे जाएंगे वोटर नहीं मिलेगा तो वो अपने ईआरओ को बोलेगा या ईआरओ को वो फॉरेनर्स सिटीजनशिप एक्ट के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बता देगा।
تو یہ کیسا ہوگا بتائیے؟ تو اس سے تعلق ہی نہیں، آپ کا کام ہے ہی نہیں نا یہ سٹیزن شپ چیک کرنے کا، تو کام ایم ایچ اے کا ہے وہ. آپ جا کے کیمپین کر رہے ہیں؟ میں تو کئی بار جا کے آیا. آپ کو لگتا ہے اس بار ہوا کچھ ہے؟ نہیں، ہمارا اچھا ریسپانس ہے، اچھا کینڈیڈیٹس بھی ہم لوگ دیے ہیں اور اچھے دینا چاہ رہے ہیں، تو اب محنت کرنا ہے. تو پی کے فیکٹر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، اب یہ ہر ایک کو اختیار ہے الیکشن لڑنے کا. مجھے اپنا فیکٹر نظر آتا ہے نا، تو اب دوسروں کا فیکٹر نظر آ نہیں، مجھے نہیں آتا. اب وہ لڑیں گے، ان کا لڑنا ہے، ہم کو اپنی پارٹی کینڈیڈیٹس کو کامیاب کرنا ہے. ہر پارٹی الیکشن لڑے گی، تو ایکسکلوزیولی یہ ہے بولنا تو صحیح نہیں. آپ تھوڑا اس سے ناراض ہیں کہ آپ کو مہا گٹھبندھن نے اس بار اتنا زیادہ؟ نہیں، ناراضگی کا سوال نہیں ہے. وہ اپنی پارٹی کا اسٹریٹجی طے کریں گے، ہم اپنی پارٹی کا طے کریں گے. مگر جب بہار کے بڑے بڑے مولانا لوگ، اسکالرز، انٹلیکچوئل، ڈاکٹرز، لائر، یہ سب بولے گے بھائی او ایسی نہیں کرنا چاہ رہے. بولے بھائی کون بولا آپ کو؟ پھر ہم کو یاد دلائے پرسوں وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا ہے مہینہ بھر پہلے، کس کو ووٹ دی ہم؟ تو خاموش ہو گئے. اب انہی کو ہم بولے کہ آپ جا کے لیٹر دے دیجئے. اب وہی لوگ بڑے افسوس کا اظہار کر رہے کہ بھائی آپ کی نیت صحیح ہے، اب یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ایسا پرسپشن بن گیا کہ آپ بی جے پی کی بی ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں؟ نہیں، پرسپشن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ بنانا چاہتے ہیں لوگ. مگر ہم تو کئی مرتبہ بولے ہیں اور آج بھی بول رہے ہیں کہ اگر 3 مرتبہ نریندر مودی اس دیش کے پردھان منتری بنے ہیں، اس میں غلطی بھارت کے مسلمانوں کی نہیں ہے. اس میں نہیں ہے غلطی مسلمانوں، کھل کے کہہ رہے ہیں آپ سے. غلطی کس غلطی بولیے یا کریڈٹ جو دیا جا رہا ہے کہ بھائی، ارے بھائی آپ یہ دیکھیے کہ پولڈ ووٹس میں سے قریب 50% نان مسلم ووٹ نریندر مودی کو مل رہا ہے، 37-38% مل رہا ہے. تو اس میں میرا کیا رول ہے؟ اس میں اگر آپ میرے سر پہ تاج رکھنا چاہ رہے تو میں قبول کر لوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ سمجھ رہے کہ ہر چیز میں او اے سی کو لانے سے مرض کا علاج ہو جائے گا تو مجھے کوئی اس کی پریشانی نہیں ہے. مگر انٹروسپیکشن تو کریے، جو اردو میں بولتے کہ محاسبہ کریے، کہ دیکھیے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ آپ میں کتنی کمزوری ہے، آخر کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. تو یہ اب ان کو نہیں کرنا چاہ رہے، اب ہم کو کریڈٹ دینا چاہ رہے، تو مجھے خوب بولے. اس انٹرویو کا ایک فائدہ اٹھاتا ہوں، یہ کہ میں پوچھتا ہوں آپ کی سمبند کیسے ہیں بی جے پی کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ، ٹاپ لیڈرشپ؟ بی جے پی ایز اے پارٹی سے کوئی سمبند نہیں ہے. بٹ مودی اور امت شاہ؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. دیکھیے جب آپریشن سندور ہونے سے پہلے ہم تو ایک ٹویٹ کیے تھے، اسٹیٹمنٹ ریلیز کیے کہ ہم کو کیوں نہیں بولے آل پارٹی میٹنگ میں آپ. تو میں نے آن ریکارڈ کہا تھا کہ نہیں، ہوم منسٹر مجھے فون کرے کہا کہ آپ آئیے. میں گیا اور اس میں ان کے سامنے ہم بات کیے، بولے. تو ایک گورنمنٹ میں ہے وہ، تو ان سے ہم جیسا گری راج سنگھ سے ہم جا کر ملے، مالیگاؤں کے پاور لومز کے بارے میں ان کے ایشوز تھے. اب جیسا ہم ان کے ساتھ ملے، 1 گھنٹہ بات کی گری راج سنگھ ہم سے، پورے ڈیلیگیشن سے. مفتی صاحب اسماعیل صاحب ہمارے ایم ایل اے ہیں، ہمارے دوست لوگ چلا دیے. دیکھیے او سی کھڑا ہوا ہے گری راج سنگھ. ارے بھائی منتری ہے نا، میں نہیں جاؤں ان کے پاس. ٹیکسٹائل نہیں، نیرو تھنکنگ ان کی ہو سکتی ہے، مگر میں پولیٹیکلی اپوز کر رہا ہوں آپ کو. مگر آپ سرکار میں ہیں، مجھے کام کروانا ہے پاور لوم کے بارے میں. اب جیسا آج کی تاریخ میں مالیگاؤں میں گورنمنٹ آف مہاراشٹر نے رول نکال دیا کہ سب کو جتنا پاور کنیکشن آن لائن کرو. اب وہاں پر ہم اپوز کر رہے ہیں، سرکار سے ریپرزنٹیشن دیے، کیونکہ زمین بہن کے نام پہ ہوگی اور بھائی پاور لوم چلا رہا ہوگا، تو کیسے ہوگا؟ تو یہ تو کرنا پڑے گا. ہر چیز میں اگر کوئی کرٹیسائز کرے گا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ریلیشن شپ ٹرانزیکشنل ہے. نہیں، ٹرانزیکشنل نہیں ہے. اس کو ٹرانزیکشنل بولنا بھی غلط ہوگا. بھائی وہ پاور میں ہے. اگر میں کھڑے رہ کر پوچھوں گا کہ بھارت میں ان امپلائمنٹ کیوں ہے، جواب دو آپ سرکار میں ہے. اگر میں کرن رجیجو سے پوچھوں گا کہ وقف کا ایکٹ آپ نے کیوں منایا، یہ تو خراب ہے، آپ پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں اپنے بجٹ کا، تو میری ڈیوٹی ہے نا ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ. تو سر آپ کا کانگریس کے ساتھ تلنگانہ میں الائنس ہوتا ہے، باہر آپ ان کے خلاف کہاں الائنس ہے کانگریس ساتھ؟ نہ بالکل نہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوا جوبلی الیکشن کے بارے میں. کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ہاں، ریونت ریڈی سے اچھے تعلقات ہے. میں آن ریکارڈ یہ کہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ میری کانسٹیٹوئنسی میں ایک حصے میں میٹرو لائن نہیں آئی تھی، تو چناؤ میں تو ہم ٹی آر ایس کی سپورٹ کر رہے تھے.
28 کے اسمبلی الیکشن میں. تو مجھے بولے آپ سے ملنا ہے, میں گیا ملنے ان سے, ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کرے. مگر مکھیہ منتری جا کے ملا, بولے ایسا ایشو کیا اسد بھائی, بولی آپ کانسٹیٹوینسی میں. بولا بھائی یہ ہمارے پاس میٹرو کا نہیں ہے ابھی تک, کتنا ہوگا؟ بولا 2000 کروڑ ہوگا. میں نے روڈ وائڈنگ کے کام رکے ہوئے ہیں. اکبر الدین اویسی کے کانسٹیٹوینسی میں سوریج کا کام باقی تھا. میں تو تھوڑا اچھا بھی لگا, تھوڑا شاک بھی ہوا کہ 3-4 دن کے بعد مجھے وہ جیو ایشو کر دیا کہ میٹرو لائن کا میں آ کے انوگریٹ کروں گا, اور ابھی ڈیمولیشن ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے. وہ چندرا گنٹا کانسٹیٹوینسی میں سوریج کا کام شروع ہو رہا ہے 250 کروڑ کا, روڈ وائڈنگ کا کام. آپ کا ایسا کیا چام ہے, آپ سب کے ساتھ آپ کا نہیں, چام کا نہیں ہے سر. دیکھیے میں آپ کا ذاتی دشمن کہاں بنوں گا؟ مجھے جنتا نے الیکٹ کیا, مجھے ڈیلیور کرنا ہے نا, کام کرنا ہے. ہاں پولیٹیکلی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کہاں کر رہے ہیں؟ نہ بی جے پی سے کر رہے ہیں, نہ کسی سے کریں گے انشاءاللہ. آپریشن سندور کے بعد جو آپ کو ڈیلیگیشن میں بھیجا گیا, آپ کے کئی بیان بہت ہی اسٹرانگ بیان تھے پاکستان کے خلاف بھی, اور آپ نے جو پوزیشننگ کی اس کو بہت اپریشیٹ لوگوں نے بھی کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی پوزیشن ہم کو قائم رکھنی چاہیے جو ہم نے آپریشن؟ نہیں, دیکھیے بی جے پی سے پولیٹیکلی لڑائی آئیڈیالوجی پہ ہوتی رہے گی, اور سمندر کے دو کنارے نہیں ہو سکتے. مگر بی جے پی دیش سے بڑی نہیں ہے, نہ پرائم منسٹر دیش سے بڑے ہیں. جب اتنا دردناک ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے پہلگام میں, اور سب جانتے ہیں کہ پاکستان سے یہ ISI ٹرینڈ ملٹری کے لوگ آ کر ملٹری سٹائل میں ایگزیکیوشن ہوا ان لوگوں کا, تو ظاہر ہے دیش کا پکش رکھنے کے لیے ہمیشہ حاضر تھے. اس کو پولیٹیکل دوربین سے بی جے پی کا اپوز کریں گے. اگر ہم گئے تو کوئی پردھان منتری کے لیے نہیں گئے, ہم تو دیش کے لیے گئے, اور بھولیں گے اس میں کیا بات ہے. ابھی سر ہم نے بریلی میں ایک پروٹیسٹ دیکھا, اور آپ نے اس پہ کچھ ٹپڑی بھی کری, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو وائلنس ہوئی اور جو پوسٹرز لگے؟ آپ نے کہا کہ دیکھیے وہاں پہ وائلنس نہیں ہوا. پروٹیسٹ کا کال مولانا توقیر رضا صاحب دیے, وہاں لاٹھی چارج ہو گیا. وہ ان کو بولے جا کر دو, بعد میں لاٹھی چارج ہو گیا. اب ان کو اریسٹ بھی کر لیا. آپ اگر میں ایک پوسٹر اٹھا رہا ہوں جس میں میرا فیتھ ہے, اور بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 25 فریڈم آف ریلیجن ہے, اس پوسٹر میں کوئی وائلنس کا نہیں ہے پروموشن, نہ کوئی پرووکیشن ہے. کسی نے اٹھایا مہادیو سے ہم محبت کریں, بھائی کرو بھائی. 98% اس دیش میں لوگ ریلیجیس ہیں. یہی تو خوبصورتی ہے اس دیش کی. جو نہیں مانتا کسی کو, اس کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے. مگر پوسٹر کیسے خطرہ بن گیا؟ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں نریندر مودی نے کیرل کے ایک آرٹسٹ کا پوسٹر پروموٹ کیا تھا. ہنومان کا پوسٹر تھا, مودی نے پروموٹ کیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. ہم آج بھی نہیں کر رہے ہیں. بھئی وہ آپ پروموٹ کریں گے, اور یہ مسلمانوں کے لیے دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں سب سے قیمتی چیز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. سب سے قیمتی چیز ہمارے ماں باپ, ہماری دولت, ہماری اولاد سے بڑھ کے ہمارا فیتھ کا حصہ ہے. اب کوئی اظہار کر رہا ہے تو اس میں گڑبڑ کیا ہوئی؟ وائلنس اگر وہ کر رہا تو کنڈیمنیبل ہے. تو اب آپ سے پوچھ کے مجھے محبت کا اظہار کرنا پڑے گا. اور آخری بات, لفظ سے کیوں نفرت ہے بی جے پی کو؟ لفظ سے تو محبت ہونی چاہیے نا. آپ کو یاد ہوگا مغل اعظم کا وہ گانا, وہ ہم بھی یاد آ رہا ہے کیا ہے, وہ زندہ آباد زندہ آباد محبت زندہ آباد. اس کو بٹھا کے سنانا پڑے گا ان لوگوں کو. بھائی دیکھو محبت سے, ان لوگوں کو محبت سے نفرت کیوں ہے؟ محبت سے تو بھائی, ارے اس میں کیا پرووکیشن ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو وہ ایکشن آپ کے حساب سے ٹھیک نہیں تھا؟ بالکل غلط تھا. بریلی میں جو ہوا بالکل غلط تھا. ہم تو یو پی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ جتنے لوگوں کو اریسٹ کرے ان کو چھوڑیے. ارے اچھا میسج نہیں جا رہا, دیش میں بھی نہیں, باہر فورن کنٹریز میں صحیح نہیں جا رہا. سر یہ جو بار بار بولا جاتا ہے کہ ووٹ چوری ہو رہا ہے اور یہ گدی چھوڑو, اس پہ آپ اس پہ انڈورس کرتے ہیں اس چیز کو, کہ اس طرح کے بیان کو؟ دیکھیے راہل گاندھی ایسے باہر جا کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. دیکھیے میں راہل گاندھی یا ان کی پارٹی کے تعلق سے نہیں بول سکتا, ان کے قابل لوگ ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر مجھے بی جے پی کو ہرانا ہے, بی جے پی جس طرح سے چناؤ لڑتی ہے نا, 24 گھنٹے یہ لوگ کام کرتے ہیں, ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی ہر چیز کو چیک کرتے رہیں, ہر چیز کو. 2009 میں یا 2014 میں
ایک ووٹر لسٹ میں ایسے ہی ہو گیا تھا میرے کانسٹیٹوینسی میں. ہم لوگ جا کر اس وقت سی او بھنور لال صاحب تھے, آج دنیا میں نہیں ہے وہ, ان کو جا کے بتائے, ہم پروف بتائے تو بولے دیکھیے اب میرے پاس تو اس زمانے میں بولے میں کچھ نہیں کر سکتا, اب یہ آ گئی ہے, آپ لوگ دیکھ لیجئے. تو ہم کو جہاں جہاں ایسا ڈبل انٹری ہوئی تھی ہم لوگ پولنگ ایجنٹس کو بٹھا کر اس کو چیلنج کیے. تو 1 گھنٹے کے بعد وہ لوگ آنا بند کر دیے, وہ لوگ جس کے وہ تھے. تو یہ دیکھیے آپ بی جے پی سے مقابلہ کر رہے ہیں, ایک فارمیڈیبل پولیٹیکل اپوننٹ ہے, آپ بلنک کریں گے یہ لوگ اپنا کام کریں گے تو ظاہر ہے ہم کو تو الرٹ رہنا چاہیے اور ووٹر لسٹ کو چیک کرنا چاہیے, نام چیک کرنا چاہیے, غلط آئے اس کریکٹ کریے. مانے آپ کو آن ٹوز رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. سر 26/11 پر پی چدمبرم کا ایک بیان ابھی ہم نے سنا حال میں, انہوں نے کہا کہ ہم تو حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن سرکار پیچھے ہٹ گئی, ایم ای این نے بول دیا یا کسی کا ویو کچھ ایسا آ گیا کہ نہیں امریکن دباؤ آ گیا. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ میں اس لیے سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ایک اسٹرانگ پوزیشن لی ہے ابھی حال میں جو سندور ہم نے آپریشن کیا ہے, تو اس کو آپ کس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں؟ اب وہ دیکھیے چدمبرم صاحب وہ لکھے ہیں, اس وقت کی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کچھ اور تھی, آج کی اسٹریٹجی کچھ اور ہے. تو اب وہ تو رولنگ پارٹی تھے تو اس پارٹی کو سبسٹینشیٹ کرنا چاہیے. جو آپریشن سندور ہو ہم تو اسے سپورٹ کریں, اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی, پاکستان کی ISI سے اگر ہم امید کر رہے کہ ایک آپریشن سندور کرنے کے بعد یہ لوگ حماقت نہیں کریں گے تو یہ غلطی کر رہے ہیں. یہ لوگ حماقت کریں گے دوبارہ, آج نہیں تو کل پھر, تو اس پہ ہم کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. سر ابھی میں تھوڑا سا انٹرنیشنل ایشوز پہ آتا ہوں کیونکہ آپ اس پہ کافی چرچا کرتے ہیں. یہ پیلسٹین کا اور حماس کا جو ابھی ریسنٹ اسرائیل اور حماس کا جو ریسنٹ سیز فائر ہوا ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے لانگ ٹرم رہے گا, اور آپ کا ویو کیا ہے اس پہ؟ ایک بات جو ایکسپرٹس جو لکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سیز فائر رکنا چاہیے, 65,000 لوگ وہاں پر فلسطینی مارے گئے, جینوسائیڈ ان کا ہو رہا ہے جس میں سے 20,000 بچے ہیں, 15 سے قریب خواتین ہیں, مہیلائیں ہیں, 12-13 لاکھ جنتا کے گھر برباد ہو چکے ہیں. مگر یہ بتائیے کہ یہ ٹونی بلیئر کیا کرے گا اس میں جس کے ہاتھ خود خون سے رنگے ہوئے ہیں, اور یہ بورڈ بنے گا اس میں ٹرمپ کیا کرے گا, پیلسٹین اتھارٹی کہاں ہے وہاں پر, اور پھر اس میں کوئی 20 پوائنٹس جو ہے اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اسرائیل کی آرمی جو جینوسائیڈ کر رہی ہے وہ کہاں جا کے رکے گی, اور پھر پیلسٹینین اسٹیٹ کا کیا ہوگا. تو یہ تو ہم کو لگتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کی طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر. مگر اب ٹھیک ہے یہ تو سیز فائر رکا ہے, مگر جو جینوسائیڈ کر ان سے کیا ہوگا, ان کو کوئی سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ یونائیٹڈ نیشن نے کہا کہ جینوسائیڈ ہوا وہاں پر, تو ان کو کچھ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی نہیں ہوگی, یہ ہم کو دیکھنا ہے. 7 اکتوبر کا حوالہ دے, جو نقبہ ہوا تھا ارلی 1900 میں, اس کا کیا تھا وہ کنٹینیوس. اچھا اس سے زیادہ ویسٹ بینک میں آپ نے قریب 500 فلسطینیوں کو مار دیا. اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بھارت کے پردھان منتری نے نیتن یاہو کی لیڈرشپ کی تعریف کی. کیسے تعریف کریں گے جس کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس ICCJ کا وارنٹ ہے؟ پرائم منسٹر کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ وہ تو جینوسائیڈ ہے, جینوسائیڈ رجیم ہے وہ پوری. اور یہ بار بار جو بی جے پی پروموٹ کرے اسرائیل ہماری مدد کرتا, کوئی مدد نہیں کرتا, ہم پیسے دے کے لیتے ہیں ان سے, فری میں کوئی نہیں دیتا. فری میں کوئی دیتا ہے کیا بتائیے آپ؟ کوئی نہیں دیتا ہے. بٹ ایک جینوسائیڈ رجیم ہے, 65,000 لوگوں کو انہوں نے مار دیا وہاں پر, کچھ بچا ہی نہیں وہاں پر. آپ کو معلوم نوین صاحب کہ اب اس کا جو ڈیبرس اٹھانے کے لیے صرف ڈیبرس 5 سال لگیں گے, 5 ایئرز. 65,000 تو مر گئے, اب اس کے نیچے کتنے لاشیں نکلیں گی یا ہڈیاں نکلیں گی کسی کو پتا نہیں. تو بیسیکلی یو آر اپوزنگ دس, یو آر ناٹ کلیئر. نہیں, سوال اپوز کا نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ویسٹرن پاورز کیا کریں گے؟ آپ ہی تو کریٹ کیے. بالفور ڈکلیریشن سے تو آپ نے یہ سب تماشا کیا, آپ ہی نے کیا. اور یو ایس تو کمپلیٹلی بلیٹنٹلی اندھا بن جاتا ہے اسرائیل کے معاملے میں. ابھی انڈیا نے افغانستان کے ساتھ سمبند اپنے تھوڑے بہتر کیے. کل یہاں پہ ان کے فارن منسٹر تھے, آج وہ دیوبند میں ہیں. ہماری کچھ پارشل ریسٹوریشن آف ایمبیسی ہوا ہے.
تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں تو ویلکم کروں گا اس کو. میں تو 2016 میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ طالبان آئے گا، آپ بات کریے. جب کئی میڈیا کے لوگ، پولیٹیکل بی جے پی کے لوگ گالی دیے مجھے، یہ دیکھو طالبان کی بات کر رہا ہے. میری اسپیچ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا انٹرویو کر 16. میں نے کہا بات کریے ان سے، کیونکہ ہم دیکھیے ہمارے لیے بہت، یہ چھابا رپورٹ بنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے جو ایران میں ہم بنا رہے. اس سے ہم افغانستان میں جائیں گے. ہم کیسے انفلوئنس چھوڑ دیں گے اس علاقے کا چین اور پاکستان کے لیے؟ لیکن کچھ خامیاں ان کی بھی ہیں نا، جس سے وومن رائٹس اور سب کو لے کے. ارے سر، خامیاں سب میں ہے نا. کہاں خامیاں؟ آپ خامی کو دیکھیں گے یا آپ اس پیس کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کون ہوتے؟ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا آپ دیکھ لیں نا. آپ کے گھر میں جو ہوگا وہ آپ دیکھیں گے. مجھے کیا کرنا ہے اس سے؟ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس جگہ نہ کھو دوں. وہ یہاں پر ان کا فارن منسٹر ہے اور پاکستان کی ایئر فورس نے بمباری کر دی وہاں پر. اب دیکھ رہے کیسا ہو رہا ہے. چین افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کو بلا کر میٹنگ کیا. یہ صحیح ہے کہ ہمارے لیے پورا ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہمارے اسٹیبلش ہونی چاہیے. دیش کی سیکورٹی اور جیو پالیٹکس کے لیے ہمارا وہاں پر رہنا بہت ضروری ہے. ویلکم موو ہے. بالکل، میں تو کہوں گا فل فلیج ڈپلومیٹک ریلیشن ہونی چاہیے. اور جب طالبان آیا تو طالبان نے انڈیا سے کہا کہ آپ جو میڈیکل فیلڈ میں ایڈ دے رہے ہیں اس کو جاری رکھیے، بند مت کریے پلیز. بند نہیں کیا ہم نے. اور افغانستان میں ہمارا بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے. جو پہلی کی رجیم تھی، ہم تو 5-6 ہزار لوگوں کو ٹرین کیے یہاں پر، پڑھائی لکھائی وہ الگ بات ہے. نہیں، پارلیمنٹ سب بہت کیا ہے. تو ہمارا وہاں اور جو گڈ ول انڈینز کی ہے وہاں پر، سکھ لوگ وہاں پر، پورا جو فارن ایکسچینج ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ سب چیزیں ہم کو دیکھنا پڑے گا نا. تو یہ ہم کیسے چھوڑیں گے افغانستان کو؟ ایک اور مدعا سر ٹیرف کا جو چل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری پوزیشننگ ہے وہ اچھی ہے؟ ہم لوگ کہاں اچھی ہے، کہاں اچھی ہے؟ یہ تو سرکار کی ناکامی ہے، بالکل ناکام ہے. آپ دیکھیے ہمارا 35,000 کروڑ کا موٹر پارٹس کا ایکسپورٹ ہوتا ہے، آدھا وہ ٹھپ ہو گیا. سورت میں آپ معلوم کروا لیجئے، لیبر انٹینسو پروگرام ہے، اس میں لیبر کی نوکری جا رہی ہے. تمل ناڈو میں ریڈی میڈ گارمنٹس کا بہت بڑا سینٹر ہے، ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو ہم کو تو تکلیف ہو رہی ہے اس سے. بٹ سرکار کا کہنا ہے کہ ہم جھکیں گے نہیں، اپنے انٹرسٹ کو نہیں، ٹھیک ہے، مگر اس سے تو یہ ان کے ٹیرف سے ہماری انڈسٹریز کو تو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ ان کو ریلیف دے، ان کو کچھ کرے، بتائیں آپ کیسا کریں گے. چاہے کچھ جو بھی ٹیکنیکل جو ٹرم ہے کہ وہ اپنا سامان بھارت میں بیچ سکتے، کیا جو بھی ہے، جو اسپیشل اکنامک زون میں ہے، جیسا بھی ہے، تو سرکار کو سوچنا چاہیے. تو میں آخری میں آتا ہوں سر، آپ کی اسپیچز کو پورا دیش دیکھتا ہے، بڑے افیکٹ بیسڈ اسپیچز ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں. جی. تو کیا اب آپ کس سبجیکٹ پر اب آگے کام کر رہے ہیں؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں. ہر سبجیکٹ میں بولنا. ہم نے وقت پہ پوزیشننگ کی، ون نیشن ون الیکشن پہ پوزیشننگ کی. نہیں، اب نوین صاحب جو ایشو آئے گا تو اس پہ تو آپ لوگ تو اس پہ بولنا ہی پڑے گا. تو اس پہ کوئی آپ تو اگر نہیں معلوم تو جانکار لوگوں سے پوچھ لیجئے، بولتے رہیے. اب جیسا کل 2 دن پہلے امت شاہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دیا وہ پاپولیشن کا، کیسا ایسا بول رہے ہیں، کتنا غلط بول رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. بھائی 1951 سے کب سے 50 جو بھی پہلے سینسس سے لے کر اب تک 2011 کے سینسس 4.4% کا اضافہ ہوا مسلم پاپولیشن میں. آپ کو میں امت شاہ کی زبان میں کرونالوجی سمجھیے. پہلے کیا بولے؟ کرونالوجی سمجھیے. امت شاہ کیا بولے؟ یہ دیمک ہے، دیمک ہے. اس سے پہلے مودی جی کیا بولے؟ میں یہ کیمپ کھولوں گا آبادی بڑھانے کے لیے، سی ایم تھے. پھر موہن بھگوت بولے کہ پاپولیشن بہت بڑھ رہا ہے ایک سمودائے کا. پھر بعد میں یوگی آدتیہ ناتھ بولے کہ مول نواسی پاپولیشن گر رہا ہے. ہاں، اب کیا بول رہے ہیں؟ 3 بچے پیدا کرو آپ. موہن بھگوت خود کہہ رہے ہیں، پہلے تو بولے مسلمان آگے بڑھ رہا ہے. یہ جھوٹ ہے. آسام جب 51 میں آسام سے 2 یا 3 نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس بنے تو پاپولیشن بڑھے گا نا. مثال کے طور پر اگر 100 لوگ ہیں اس میں 10% کا اضافہ ہوا، اور جو 10 لوگ ہیں اس میں اگر 10 لوگ کا ایسا ہو تو 100% دکھے گا آپ کو. اتنی ویک ہے میتھمیٹکس میں امت شاہ تو مجھے نہیں معلوم. اچھا، گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، ٹی ایف آر ریٹ مسلمانوں کا سب سے زیادہ گرا ہے.
डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट का है। अच्छा, आखिरी बात, अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, भैया आप मंत्री हैं ना, आप क्यों नहीं रोक पा रहे उनको? ये तो आपके ऊपर सवाल उठेगा, आप क्या कर रहे हैं? और लास्टली कलकत्ता हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, आपने भिजा दिया उन लोगों को बांग्लादेश, जो बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनको वापस आना पड़ा। तो अगर आप हर बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम को बोलेंगे बांग्लादेशी, तो गलत है, बिल्कुल बहुत गलत है। बट एक बात बताइए, जो डेमोलिशन चल रही है कई स्टेट्स में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल गलत है। आप तो कह रहे हैं कि कागज नहीं है, कुछ पत्र अरे नहीं कागज पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, गवाई साहब ने जजमेंट दिया था, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आप बुलडोजर लगा रहे, नहीं पत्थर फेंके, कुछ दंगा हुआ, पकड़े उन लोग, सबका घर तोड़ दिया। ये तो पनिशमेंट है, ये तो कोर्ट का काम है, और आप उसको सजा दिलाइए ना। जो पत्थर फेंका या वायलेंस किया, आप पूरा घर ही तोड़ रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 घर आप तोड़ रहे हैं। क्या असर पड़ रहा है उसका? अच्छा, बुलडोजर आप कहां पर इस्तेमाल करते? इनका एक मंत्री था टेनी, यूपी में गाड़ी चला दिया, उसका घर तोड़े आप? नहीं तोड़े। ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। तो बुलडोजर से आप देश नहीं चला सकते थे, आप संविधान से चलाइए, रूल ऑफ लॉ से चलाइए। मैं आखिरी में सर आ गया, लास्ट सवाल, गवाई साहब को भी हाल में एक हमला करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, उसको आप इस एक्ट पर आपका कुछ कहना? पूरी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई है। गवाई साहब का कोर्ट में हुआ है जिसने जूता फेंका, ये पूरे कोर्ट की तौहीन हुई है। मेरा सवाल यह है कि एक तो मैं रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं गवाई साहब से, उन्होंने कहा मैं केस बुक नहीं करना है। सवाल गवाई साहब का नहीं है, सवाल जो दलित को पीटा जाता है, मारा जाता है, मुंह छोड़ा तो एतराज, घोड़े पे बैठ के बारात निकला तो मारो, चमड़े का कारोबार करता तो पीटो। सर, एनसीआरबी का डेटा देखिए आप, 2023 का डेटा अभी आया, हर रोज 12 दलित महिलाओं का रेप होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित पे ऑफेंसेस हुआ है, 15,000 के करीब। और दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के तहत क्यों केस नहीं बुक कर रहे आप? पार्लियामेंट में 2 लड़के कूद गए थे और वो धुआं छोड़े, हमने यूएपीए लगा दिया उन पे। अब ये साहब 70 ईयर ओल्ड है। रेडिकलाइजेशन का जो आर्गुमेंट है कि नौजवान रेडिकलाइज होते, अरे भाई 70 ईयर्स का आदमी रेडिकलाइज कैसे हो गया बताइए? क्या लिख रहा है? नारा लगा रहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ भारत में इसको माना नहीं जाएगा। अरे तू होता कौन है भाई? बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ 92 में, एक आदमी का कन्विक्शन नहीं हुआ। मुझे तकलीफ हुई, इतना बड़ा मॉब, एक का कन्विक्शन नहीं हुआ। हमने कहा कि जजमेंट गलत है। बाबरी मस्जिद का सिविल सूट, बोले नहीं मंदिर आस्था है, हमने कहा आस्था पे नहीं रह सकते, खामोश बैठ गए। ट्रिपल तलाक का जजमेंट है, हमने कहा कि गलत फैसला है। कहां हमने धर्म को लेकर किसी जज पे अटैक किया बताइए? तो ये तो गलत है ना। कल आज जूता फेंके, कल कुछ और करेगा। और जो रॉन्ग मैसेज जो सरकार समझ नहीं है, जो दलित नहीं, जो रॉन्ग मैसेज पूरे देश में गया है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में कोई जूता उठाकर फेंकता है और इस तरह का बकवास नारा लगाता है, और एक म्यूटेड रिस्पांस गवर्नमेंट से आ रहा है, बिल्कुल ठंडा रिस्पांस। प्रधानमंत्री तक ने अपोज किया था। अरे क्या अपोज किया भाई? कितनी देर के बाद किया बोलिए? आप टाइमलाइन निकाल लीजिए, कितनी देर के बाद? अरे नहीं, को अरे हाईएस्ट लेवल होता तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है बताइए आप? अच्छा, अगर उसका नाम किशोर नहीं होता, असद होता, तो क्या करते अब तक? नहीं, ये फैक्ट। नवीन साहब आप नहीं बोलना चाह रहे, मगर फैक्ट है, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, अरे बिल्कुल फैक्ट है सर, बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। ये कास्टिज्म है, ये कम्युनलिज्म है, इसमें क्या है बताइए? अरे अगर उसका नाम कोई और होता तो भाई पूरा उसका बाप दादा, गांव कहां से आया, किधर से गया। तो ये जो मैसेजिंग जा रही है ना, बहुत गलत जा रही है सरकार के खिलाफ। हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं करता। नहीं, आप मत करिए। लेकिन मतलब कोई और धर्म का होता तो मतलब उसका कंडेमनेशन तो ऐसा ही होता है। क्या कंडेमनेशन रहा है बताइए? क्या कंडेमनेशन रहा है बताइए? आप सोशल मीडिया पे देखिए, उसको हीरो बना दिए, हीरो बना दिए उसको। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका।